शुरू करता हूँ रब करीम के नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। लाइव प्रोग्राम अवाम की बात लिया टीवी HD से पेश खिदमत है। मैं हूं आपका मेजबान राना सुल्तान महमूद अख्तर। इस प्रोग्राम को तमाम सुनते और देखते दोस्तों को राना सुल्तान महमूद अख्तर का सलाम। आज के इस प्रोग्राम में जो हमारे मेहमान तशरीफ रखते हैं जनाब प्रोफेसर फारूक हयात नुतकानी साहब, साबिक प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फरोड। सबसे पहले तो मैं जनाब प्रोफेसर फारूक हयात साहब को इस प्रोग्राम में तशरीफ लाने पर उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उनको खुश आमदीद कहता हूं कि मसरूफ तरीन दौर में वो हमारे लिए वक्त निकालती हैं। उनका बहुत बड़ा एहसान है, बड़ी मेहरबानी। जहां तक जनाब प्रोफेसर फारूक हयात साहब के तारुफ का ताल्लुक है, माशाअल्लाह सर एक बहुत बड़ा साइंस का और आर्ट्स का इल्म रखते हैं, यानी कि साइंसी इल्म और दूसरे तमाम इल्म इनके माहिर हैं। अवाम के मसाइल को भी अच्छी तरह समझते हैं। तो मैं, क्योंकि आपका कीमती वक्त होता है, मैं आपके दरमियान और इनके दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होना चाहता। मैं कोशिश करता हूँ कि जनाब प्रोफेसर साहब से ज़्यादा हम मुस्तफ़ीद हूँ। तो आज मैं जनाब प्रोफेसर साहब से बहुत अहम बात करने वाला हूँ। आज मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला फिक्र माश है। हम पूछते हैं जनाब प्रोफेसर साहब से कि सर ये मईशत क्या है, इसका क्या मतलब है, मईशत के बारे में तफसीलन सर जी फरमाइए। सर जनाब प्रोफेसर फारूक हयात साहब। राना साहब बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत अहम इशू है, अहम मसला है जिस पे आपने बात की है। अगर हम देखें तो ग्लोब पर रहने वाला, ज़मीन पे रहने वाला, कहीं भी रहने वाला कोई भी इंसान, चार चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई होती जी। वो इनसे अलग हो भी नहीं सकता, और अलग होना, इनसे जान छुड़ाना, इनसे बेपरवाह व बेनियाज होना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं। उनमें सबसे पहली बात तो ये है इंसान का तर्क जिंदगी। जी। या उसे आप दीन कह दें, या आप उसे मजहब कह दें, या मसलक कह दें, आप कुछ भी कह दें। मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन लफ्ज उसका दीन है, दीनी रिवायात है। कोई भी इंसान हो, जब भी वो सोचता है, कोई भी अमल का इरादा रखता है, ये दीन और निज़ाम फ़िक्र नज़र जिसे हम कह सकते हैं वो उसके पस मंज़र में ज़रूर होता है, वो उसी से इजाज़त ले रहा होता है। एक आदमी अगर ये कह देता है कि मैं लादीन हूँ, तो ये लादीन होना भी उसका दीन है, यानी उसका दीन लादीनियत है। तो चार में से पहली और बुनियादी चीज़ तो यही दीन है जो इंसान के साथ जुड़ा होता है। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी इसके ऊपर गुफ्तगू भी करे, इसका इजहार भी करे, लेकिन उसके एटीट्यूड में, उसकी सोचों में, उसकी थाट्स में ये चीज़ मौजूद रहती। दूसरी चीज़ है सियासत। जी। कोई भी आदमी सियासत से ला ताल्लुक नहीं रह सकता। बेशक वो किसी जलसे जुलूस में ना जाता हो, वो किसी के नारे भी ना लगाता हो, शायद वो कहीं जाके कभी वोट भी ना देता हो, लेकिन वो इसके बारे में जरूर सोचता रहता है, उसके ज़हन में ये बात रहती है। तीसरी चीज़ है समाज, मुआशरत, जहाँ इंसान रह रहा होता है,
लोगों से ताल्लुकात कायम करता है, अपनी मुश्किलात को देखता है, रिश्ते नाते करता है, स्कूल मदरसा देखता है, ये है समाज उसका, मुआशरत उसका। चौथी चीज है मईशत। जी वो इन सब से ज्यादा अहम बात जो मईशत है। ये इंसानी अमल की दुनिया में राना साहब 4 बड़े कबीले हैं, जी बाकी सारे उसकी शाखें। कोई भी बंदा हो, वो उसका महवर और मरकज जो रहता है अमल का, वो मईशत रहती है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, बेशक, किसी भी समाज से ताल्लुक रखता हो, किसी भी मुल्क और कौम से ताल्लुक रखता हो, वो मईशत के बारे में जरूर सोच रहा हो, वो इससे अलग नहीं हो रहा होता। क्यों? ये उसकी जरूरियात जिंदगी का बंदोबस्त करता है। ये निज़ाम जो मईशत का निज़ाम है वो इंसान की बुनियादी ज़रूरतें। लिहाजा अगर हम मुख्तसर लफ्जों में कहें, मईशत से मुराद है इंसान की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का निज़ाम। बुनियादी उसकी जरूरतें। बुनियादी ज़रूरतें, उसने रहना है, उसने तालीम हासिल करनी है, उसने खाना पीना है, बेहतर। उसने सेहत का बंदोबस्त करना है। लिहाजा इन चीज़ों से मुतल्लिका जो निज़ाम है वो निज़ाम मईशत कहलाता है, और हर आदमी के लिए अहम तरीन और बुनियादी तरीन निज़ाम यही होता है। वेरी गुड सर। ये फिर फर्द और ये कौम जो है उसमें मईशत का क्या किरदार है, उसकी क्या अहमियत है? मैंने अर्ज किया राणा साहब, कोई फर्द हो, जी दुनिया की कोई कौम हो, जी वो इससे ला ताल्लुक नहीं रह सकती। सही। उसका जहरी बज़ाहिर सारा वकार किस पे खड़ा होता है? उसके निज़ाम मईशत पे खड़ा होता है। जी अगर उसकी मईशत मजबूत है, पूरी दुनिया में उसका वकार मौजूद है, सही। उसके पासपोर्ट की इज्जत मौजूद है, उसके शहरी की कदर मौजूद है, उस ममलिकत के, उस कौम के शहरी का एहतराम दूसरे लोगों पर लाजिम है। उसका अंदाजा कहाँ से होता है किसी कौम की मईशत कैसी है? उसका अंदाजा होता है उसके आम आदमी के मियार जिंदगी से। उसका आम आदमी का मियार जिंदगी क्या है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जी मेरा एक शागिर्द कुछ अर्सा पहले दुबई चला गया। जी जहाँ वो मेहनत मजदूरी करता था, हालांकि उसने भी काम भी कर रखा था। जी वो कहता है जी यहाँ मैं सारा दिन मसाइल में ही शिकार रहता था। कभी बिजली नहीं है, कभी हमारे घर की बिजली खराब है, कभी गैस बंद हो गई है, कभी गैस का मीटर खराब हो गया है। इतने मसाइल हैं, मैं सारा दिन मसाइल में उलझा रहता था और मैं रोजी का बंदोबस्त नहीं कर सकता था, और रोजी इतनी कम होती थी कि मेरे मसाइल, उससे बुनियादी मसाइल भी हल नहीं होते। वो 1 साल गुजार के जब वापस आया, मैंने कहा हाँ भी क्या सूरत हाल है वहां की? उसने कहा मैं आपको मुख्तसर सर बता दूं, जी मैं जितना अरसा वहां रहा मुझे कभी कोई मसला पेश नहीं है। वेरी गुड। ये है तर्ज जिंदगी वहां का, आम आदमी का मियार जिंदगी। उसने कहा ना किसी किस्म का, ना मुझे कोई पुलिस तंग कर रही थी, ना कभी बिजली गई थी, ना कभी गैस की लोड शेडिंग हुई थी, ना कभी होटल बंद हुए थे, कभी नहीं हुआ मैं जा रहा हूं तो रोड बंद हुए, एहतजाज हो रहा हो। अमन है, जान महफूज है, यानी बुनियादी जरूरियात माल महफूज है, तुम्हारी इज्जत महफूज है। वहां का जो शहरी है वो पुरसुकून जिंदगी गुजार, एक अच्छा मियार जिंदगी उसको अवेलेबल है। तो इसका मकसद हुआ कि अवाम की अगर आपने बात करनी है तो अवाम के मियार जिंदगी को आपने बेहतर कर। अब हम अपनी बात करें, हमारी ममलिकत, हमारा मुल्क, हमारी कौम, आपको पता है दुनिया में एक गरीब कौम के लिहाज से लोग उसको पहचानता है कि पाकिस्तान गुर्बत का शिकार है। इसका मकसद है वहां के लोगों का मियार जिंदगी इतना अच्छा नहीं है। फिर इसका मकसद है कि लोग वहां मसाइल का शिकार है। उसका फिर ये होता है जब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो जिंदगी के कम से कम तरीन सतह पे आ जाते हैं। वो क्या है? वो भीख मांगना है। आप देख रहे हैं कहीं आप खड़े हो जाएं, आपके इर्द गिर्द गदागरों का ठठ लग जाता है। लोग मांग, क्यों? कोई और जरिया रोजगार उनको मुयस्सर नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त आधी आबादी
اندازہ کریں آدھی آبادی 50% لوگ نہایت ہی غریب ہیں، لہٰذا ان کے بچے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، غربت کے خطے غربت سے نیچے ان کو سوچنے کا۔ لہٰذا آج ہم جب گفتگو کر رہے ہیں تو ہم گفتگو کو کس طرح کے لوگوں کے لیے فکس کریں گے، لہٰذا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو گداگری کو پیشہ اپنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے بچے پاؤں پہ چلتے ہی کام شروع کر دیتے، لہٰذا ہم ان کی بات نہیں کر رہے۔ جیسے تیسے ہے وہ کم ترین سطح پہ ہیں لیکن میں روٹی کھا رہے ہیں، ان کو کوئی روٹی کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ہیں جو بڑے لوگ، بڑے کاروباری ہیں، بڑے زمیندار ہیں، ان کے بچوں کو بھی مسئلہ نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے بڑے ان کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کر کے جاتے ہیں۔ اس طرح جو چھوٹے زمیندار، چھوٹے کاروباری، وہ اپنے بچوں کو سارا، آپ نے دیکھا ہوگا بچہ 8ویں 9ویں میں ہوتا ہے، میٹرک میں ہوتا ہے، دکان پہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ صرف وہ بچے بچ جاتے ہیں جو تعلیمی اداروں میں چلے جاتے ہیں۔ تو تعلیمی اداروں میں چلے جاتے ہیں وہ بچے کچھ عرصہ چونکہ تعلیم کے میدان میں گزارتے ہیں۔ تو آج ہم جو بات شروع کر رہے ہیں، بات ہم فکس کریں گے ان بچوں کے لیے جو کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی معیشت کا بندوبست ہم نے کیسے کرنا۔ بہت اچھی گفتگو آپ فرما رہے ہیں سر۔ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پھر عام آدمی جو ہے وہ اپنی معیشت کو کیسے بہتر کر سکتا ہے ان حالات میں؟ میں نے کہا ہے رانا صاحب کہ ہماری اب گفتگو کا محور و مرکز وہ نوجوان ہے جو تعلیمی اداروں میں زیر تعلیم ہے، اپنی ڈگری مکمل کرنے کے قریب ہے، یعنی کسی کا خیال ہے میں میٹرک کرنے کے بعد کوئی کام شروع کر دوں گا۔ کل ہی مجھے ایک اپنا جاننے والا ملا، میں نے کہا تیرا بچہ کس کلاس میں ہے؟ اس نے کہا جی 10ویں کلاس کا، ماشاءاللہ اس نے امتحان دے دیا ہے، اب میں اس کو کسی کام میں لگا۔ اس کا مقصد ہے وہ روزگار کے لیے سوچنا شروع کر رہا ہے۔ کوئی ایف اے کے بعد شروع کر دیتا ہے، کوئی جو ہے وہ آگے کچھ ڈگری کرنے کے بعد شروع کر دیتا ہے۔ تو ہماری جو گفتگو ہے وہ آج خاص ان نوجوانوں کے لیے ہے جو تعلیمی اداروں میں ڈگری مکمل کرنے کے قریب ہیں یا مکمل کر چکے ہیں اور روزگار کی تلاش میں۔ یہ وہ طبقہ ہے رانا صاحب جو تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تبدیلی کا جو عمل ہے وہ اپنے طور پہ اپنی ساخت کے حوالے سے ایک مشکل عمل، لیکن اگر ملک کے حالات ٹھیک ہیں، معاشرت ٹھیک ہے، آپ کا سماج ٹھیک ہے، تو یہ نوجوان اس تبدیلی کے مشکل عمل کو بھی روٹین کا عمل سمجھتا ہے۔ جی وہ کہتا ہے یہ میں نے کرنا ہے، جب میں نے کرنا ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ تبدیلی کے عمل میں بے شمار رکاوٹیں ہیں، وہ سماجی بھی ہو سکتی ہیں، وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہیں، وہ ہماری مذہبی بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر ہر وقت ہماری جو روڈز ہیں وہ بلاک رہتی ہیں، یا تو ٹریفک کی وجہ سے بلاک رہتی ہیں کہ ہمارے ٹریفک کے مسائل اتنے ہیں، یا وہ روڈ جو ہے وہ روز آئے دن کسی نہ کسی سطح کا احتجاج ہو رہا ہے، احتجاج کی وجہ سے روڈز بلاک ہو رہے ہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہے، ایک دن ایک سیاسی جماعت آ جاتی ہے، دوسرے دن دوسری سیاسی جماعت آتی ہے، تیسرے دن کوئی مذہبی جماعت آ جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے جو روزگار کے حصول میں سرگرداں ہے جی اسے تو کچھ نہیں مل رہا۔ بالکل بالکل۔ اس تبدیلی کے عمل کو آسان بنانے کے لیے ہم کوئی بڑا امیر بننے کی باتیں اس وقت نہیں کر رہے، ہم بہت دولت مند بننے کی باتیں نہیں کر رہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں آج ہماری معیشت سے، معاشی نظام سے یہ مراد ہے کہ ایک نوجوان اپنی اچھی باعزت روزگار حاصل کرے۔ بے شک۔ جب اس کو رکاوٹ بہت ادھر دیکھتا ہے کہ رکاوٹیں کون ڈال رہا ہے، کہیں وہ دیکھتا ہے کوئی سیاستدان ڈال رہا ہے، کہیں وہ دیکھتا ہے کوئی مذہبی لیڈر ڈال رہا ہے، کہیں وہ دیکھ رہا ہے کوئی سماج کا کوئی سرکردہ آدمی ہے، اس کی نظر میں ایسے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پھر ان کو اپنا محور و مرکز بنا دیتا ہے، اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے، ان جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایک صحیح راستہ چھوڑ کے، تبدیلی کا درست راستہ چھوڑ کے وہ کسی سیاسی جماعت کا کارکن بن جاتا ہے، کہیں نعرہ لگانا شروع کر دیتا ہے تاکہ میں جلدی ایک ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں یہ رکاوٹیں میرے لیے آسان ہو جائیں۔ صحیح۔ اور وہ اتنا سوچتا ہے رانا صاحب، اتنا سوچتا ہے ان رکاوٹوں کے بارے میں
کہ روٹی کمانا اس کا مقصد زندگی بن جاتا ہے، جی حالانکہ مقصد زندگی روٹی نہیں ہے، روٹی ضرورت زندگی تو ہے۔ جی بالکل، یہ ہماری معیشت نظام، پیسے کمانا دال روٹی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے گھر خریدنا، یہ ضرورتیں تو ہیں، یہ مقصد تو نہیں ہے۔ مقصد نہیں ہے، بالکل صحیح۔ مقصد تو ہے ایک اچھی پرسکون، ایک اعلیٰ ترین اخلاقی اصولوں کے تحت زندگی بسر کرنا، بالکل، اس کی طرف تو ادھر توجہ جاتی نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک عام آدمی کے لیے ہم بھی حکومت کو، اشرافیہ کو، ہم لوگ یہ میڈیا، یہ اخبارات، تعلیمی ادارے قائل کریں بھئی آپ ایک عام آدمی کو ضرورت جو اس کی ہے اس کے لیے نارمل حالات پیدا کریں، اس کو محنت کرنے دیں، وہ اس کو روٹین کا عمل لگے، وہ یہ نہ ہو جگہ جگہ اس کے رکاوٹیں ہوں گی تو وہ پریشان ہوگا اور وہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ جب غلط راستہ اختیار کرے گا سماج میں بے چینی پیدا ہوگی، ہمارا نظام کہیں اور جگہ چلا جائے گا، عام آدمی پھر مسائل کا شکار ہو جائے گا، جس سے ہم عام آدمی کو نکالنا چاہتے ہیں۔ ویری گڈ سر، بات یہی میں کر رہا ہوں کہ غریب سے غریب تر، امیر سے امیر تر، اب یہ جو پالیسی چل رہی ہے، اب اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ نہیں سوچ رہی، اور اس کے بعد اگر گورنمنٹ نہیں سوچے گی تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا کہ جناب کہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے؟ تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ یہی ہے کہ میں نے کہا ہے کہ جو بہت کمزور طبقات ہوتے ہیں جی یا بہت طاقتور طبقات ہوتے ہیں، میں نے کہا جیسے کوئی بھیک مانگ رہا ہے، جی لہذا کوئی آپ دیکھتے ہیں لوگ یہ کاغذ چن رہے ہیں، بہت چھوٹی سطح پہ چلے، یہ بہت کمزور طبقات ہیں، وہ اتنے بے پس اور بے کسی کا شکار ہو چکے ہیں کہ ان میں تبدیلی کی سوچ و بچار بھی نہیں ہے۔ جو بہت طاقتور ہیں ان کو اس کی فکر نہیں ہے، لہٰذا ان میں تبدیلی تو جو آتی ہے وہ بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے، پھر انقلابات آتے ہیں، پھر لوگوں کی گردنیں کٹتی ہیں، پھر کچھ تو خون ہوتا ہے۔ وہ طریقہ یعنی جہاں بہت کمزور طبقات اٹھیں گے، جہاں بہت طاقتور لوگ حالات کو بدلنا چاہیں گے، میں یہی عرض کرنا چاہوں گا وہ اب اب یہ نارمل جو حالات ہو رہے ہیں یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ ہر انقلاب زیست نے مجھ کو دیے فریب، فریب۔ ہر موڑ پہ لوٹا ہوں بڑی سادگی کے ساتھ۔ اب یہ معاملات اقبال آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ اب معاملات جو ہیں اسی طرف چلے جا رہے ہیں، تو اس کا حل ہونا چاہیے۔ بالکل اس کا حل ہونا چاہیے۔ اگر نہ پیدا کیے، تبدیلی کے عمل سے عام آدمی جو گزر رہا ہے اس کے لیے رکاوٹیں دور نہ کی، تو پھر ایسی دنیا میں جتنے انقلابات ہیں، روس کا انقلاب ہو، فرانس کا انقلاب ہو، ایران کا انقلاب ہو، بنگلہ دیش کا انقلاب ہو، افغانستان کا انقلاب ہو، ان سب کے پیچھے یہی معیشت تو کھڑی ہے کہ جب آپ نے عام آدمی کے لیے انصاف بند کر دیے، عام آدمی کی عزت کی روزی کمانا کر دیا، تو وہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ میں یہ نہ ہو، ہم حکمرانوں کو، اشرافیہ کو، اداروں کو کریں کہ عام آدمی، نارمل آدمی جب کام کر رہا ہے، ادارے اس کی اس پر کھڑے ہوں۔ یعنی ارباب اختیار جو ہیں وہ ہوش نہ کھل لیں، ہاں جی، وہ ادھر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر انہیں یہی روش اختیار کی جو چل رہی ہے تو پھر عام آدمی دوسرا راستہ کرے گا۔ چلو ہم نارمل لوگ ہیں جی، ہم خود بھی اپنے بچوں کے لیے کوئی رہنمائی کا، خود بھی لوگ بھی، میرے بچے ہیں، میرے شاگرد ہیں، میرے دوست ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے محلے دار ہیں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میری بات سن رہے ہیں، میں ان کے لیے کوئی راستہ بھی نکالوں۔ صحیح بات۔ ہم طور پہ مطالبات رکھتے ہیں لیکن راستہ نہیں نکالتے اپنے بچوں کو بھی۔ میں نے کہا ہے کہ یہ تبدیلی کا عمل جو ہوتا ہے یہ ایوریج لوگوں میں، صحیح بات، بہت کمزور میں بھی نہیں ہوتا، بہت طاقتور میں بھی نہیں، جو ایوریج لوگ ہیں یا تھوڑا سا بلو ایوریج ہیں یا تھوڑا سا ابو ایوریج۔ جی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان میں ڈاکٹر آ جاتے ہیں، ان میں انجینئر آ جاتے ہیں، پروفیسر آ جاتے ہیں، سول اینڈ فوجی افسران آ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے کاروباری آ جاتے ہیں، چھوٹے بڑے زمیندار آ جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ان کے پاس تھوڑی سی جب سہولتیں آ جاتی ہیں، یہ اپنے خیالات کا لیول اپنے بچوں کے سامنے بہت بلند کر ان کو زندگی کی سہولیات دے رہے ہوتے ہیں، جی بالکل، لیکن انہیں کوئی سکیل نہیں دے رہے ہوتے، انہیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ معیار زندگی بہتر کیسے کرنا ہے،
معیار زندگی بہتر کی مثال کیا ہوتی ہے، آپ نے کیسا گھر بنانا ہے، کیسی روزی اختیار کرنی ہے، ان کے معیار تعلیم پر توجہ نہیں دے رہے ہو، جی بالکل، ان کو مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، مسائل سے نبٹنا نہیں سکھا رہے ہوتے۔ بے شک، لہٰذا ہم لوگ جو ہیں، ہم بچوں کو بتائیں کہ زندگی ہم نے بھی ایسی محنت کے ساتھ گزاری ہے، آپ نارمل رہیں، آپ قانون کو، آپ اخلاق کو، ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور بچوں کو ہم سکھائیں، گھر کے کام کاج میں انہیں شامل کریں تاکہ وہ ایک نارمل طریقے سے اپنی تگ و دو میں حصہ لے سکیں۔ سر جی یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، لیکن میں یہ آپ سے پھر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ جو اشرافیہ ہے یہ کیا عام آدمی کے لیے جو ہے یہ مطلب ہے کوئی سوچ رہی ہے، عام آدمی کے لیے مسائل پیدا کر رہی ہے اشرافیہ، اور کیا یہ عام آدمی کو جو ہے وہ زندگی کا یعنی کہ جینے دو، جیو اور جینے دو کا حق دے رہی ہے؟ تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے معاشرے کے اندر یہ جتنے بہت زیادہ واقعات ہو رہے ہیں اس میں کیا ہمارا غریب طبقہ یہ واقعات کر رہا ہے یا اشرافیہ اس کی ذمہ دار ہے؟ مطلب رانا صاحب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی جب تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، جی وہ قانون کو نہیں توڑنا چاہتا، وہ اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہے، بے شک، تو کیا معاشرہ اور سیاست اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے یا اس کے لیے کوئی سپورٹنگ ہے؟ جی بالکل، تو اس وقت جو صورتحال ہے ہماری وہ بڑی تکلیف دہ ہے، جی معاشرے کے حوالے سے بھی اور ہماری سیاست۔ جب ہم بات کرتے ہیں نا سیاست کی، اس سے مراد ہمارا نظام حکومت ہوتا ہے، بالکل، کیونکہ سیاست سے حکومت ترتیب پاتی ہے، سارے کے سارے اختیارات چند لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں، وہ وزیر اعظم ہے، وہ صدر ہے، وہ آرمی چیف ہے، چند ایک لوگ ہیں جن کے پاس سارا اقتدار آ جاتا ہے، یا بڑے جو طاقتور لوگ ہیں، مطلق العنان بن ہاں، جاتے ہیں، یہ اشرافی ہے۔ بے شک، یہ انہوں نے معاملات کو ابھی تک تو امیدیں تو ہر کوئی رکھتا ہے، ہم بھی امید لے کے بیٹھے ہیں، اسی امید کے ساتھ ہم نے ساری زندگی تگ و دو کی بھی ہے، اس میں ہمیں اللہ نے کامیابی بھی دی ہے، لیکن عام آدمی کے لیے اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، معاشرے میں ہر کسی کو آزادی ہے، معاشرے کی اقدار اس طرح ڈیولپ ہو گئی ہیں ویلیوز کہ ایک آدمی جو زندگی گزار رہا ہے اس سے نہ سماج پوچھ رہا ہے نہ ادارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا یہ جو معیار زندگی ہے اس کے پیچھے آپ کا روزگار کیا ہے، یہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آ رہا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی لا قانونیت کر رہا ہے کسی بھی حوالے سے، وہ یوں سمجھیں کہ معاشرے میں دادا گیری کر رہا ہے، معاشرے کے اندر وہ سیاسی دادا گیری ہو، وہ کسی اور حوالے سے ہو، ایک محلے میں ہو، ایک بڑے شہر میں ہو، تو قانون اس کے سامنے بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ ذرا مجبور سا لگتا ہے، بے بس سا لگتا ہے، یہ حقیقتیں تو ہیں۔ لہٰذا عام آدمی پھر اس کے لیے ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ جو نارمل آدمی ہے، جو تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے، کچھ پڑھا لکھا بھی ہے، اس کے اخلاقی معیار بھی اچھا ہے، ویلیوز کو بھی جانتا ہے، اس کے رستے بند کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ سفارش سے لوگوں کو تعینات کریں گے، جب آپ عہدے بانٹیں گے، جب سیاست جو ہے وہ آپ کا ذریعہ رزق بن جائے گی، سیاست کو کاروبار بنا دیں گے، بعض اوقات ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے سیاستدان ہمارے ہاں سارے کے سارے ہمارے اپنے ہیں، جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اپنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹیم کا کھلاڑی کام کر رہا ہو، ایک ٹیم سے نکل کے دوسرے ٹیم میں چلے جائے جہاں ان کو مراعات زیادہ مل رہی ہیں، جہاں پیسے زیادہ مل رہی ہیں، یعنی وہ یہ ذمہ داری لے کے نہیں آ رہے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو قوم کو رہنمائی کرنی ہے، ان کو سنبھالنا ہے۔ یعنی سیاست جو ہے وہ دولت کمانے کا ایک طریقہ بن جاتی ہے، کوئی عہدہ ہے وہ بھی دولت کمانے کا طریقہ بن جاتا ہے، کوئی منصب بھی یہی اسی لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جب مشکلات ہوں گی تو آپ کا معاشرہ بھی ڈرب ہو جائے گا، جیسے میں نے بچے کی مثال دی، اس نے کہا میں ایک معاشرے میں گیا، کسی قسم کا ادارے قائم ہیں، میں ایک آپ کو انگلینڈ کی مثال سناؤں، میرے ایک عزیز نے کہا میں مکان کرائے پہ رہ رہا تھا، تو کچھ عرصے بعد مجھے محسوس ہوا کہ یہ کرایہ زیادہ ہے،
میں نے کہا مالک مکان کو کہ میں یہ مکان بدلنا چاہتا ہوں. اس نے کہا بھائی آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوگا, بچے اب یہاں کے اسکول سے نکالیں گے, آپ کو آنے جانے کا مسئلہ ہوگا, آپ کا مسئلہ کیا ہے, کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی اس وقت میری جو معیشت ہے وہ ذرا کمزور ہے اور میں کرایہ افورڈ نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں آپ کا بندوبست کر دیتا ہوں. ویری گڈ. بلدیہ کے پاس اس کو لے گیا, بلدیہ والا نے اس کی بات سنی. انہوں نے کہا جی آپ کرایہ دے رہے ہیں, فرض کریں کوئی بھی ہے, اس کا 50% ہم دیں گے. وہ جب تک آپ کا روزگار بہتر نہیں ہو جاتا ہم آپ کی مدد کریں گے, آپ ڈسٹرب نہ ہوں. دیکھیں وہاں ادارے جو اچھی معاشرت ہے, جہاں اچھی سیاست ہے, وہاں ادارے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, ان کے مسائل کم کر رہے ہیں, ان کو ترقی دینے کے موقع دے رہے ہیں. جہاں ہمارے ساتھ یا ہمارے جیسے اور جو ہیں, وہاں دنیا میں بہت سارے ممالک ہماری طرح جہاں عوام کو اپنی زندگی بدلنے کے لیے, نوجوانوں کو روزگار حاصل کرنے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہمارے کتنے بچے والدین کا سہارا, والدین کی امید عین جوانی کے اندر کشتی میں بیٹھ کے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور روزگار کے لیے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہی سیاست ذمہ دار ہے, یہی معاشرہ ذمہ دار ہے کہ ہم ایک دوسرے کا قطعاً خیال نہیں کر رہے. مجھے بڑا دکھ ہوا کہ جب یہ جنگ شروع ہو گئی پاکستان اور ہندوستان کی, جی اب اس پہ دیکھیں کتنی باتیں ہو رہی ہیں. وہ خدا کے بندے کوئی ان دونوں کو سمجھائے, ان دونوں ملکوں کو, کہ تم اپنے عوام کا معیار زندگی دیکھ لو, تمہاری کیا صورتحال ہے, تم اپنی عوام کو کیا دے رہے ہو. کیا صورتحال. تو دونوں ملکوں کی عوام باہر جا رہی ہے روٹی کمانے کے لیے, مشکلات میں والدین کو چھوڑ رہی ہے, بچوں کو چھوڑ رہی ہے. تم اپنے بچوں کا, قوم کا, نوجوانوں کا روزگار فراہم نہیں کرتے اور تم جنگیں لڑتے ہو. وہ ان دونوں کو سمجھائے, یہ بات کرے. یعنی حالت تو یہ ہے نا, دیکھو عرب ممالک کے اندر جو ہے امریکہ کا صدر آپ کے سامنے آتا ہے, اب اس کا جب استقبال ہو رہا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا سارے کہ یہ معیشت جو ہے پیچھے معیشت کھڑی ہے, معیشت کھڑی ہے. اب اس کو جو ہے نا اسی لیے اس کی ویلیو ہے, اس کی ویلیو ہے. اب یہ کم از کم معاشرت کو بھی جو ہے نا جی وہ سر انہوں نے مطلب ہے ہم کہیں جائیں بہت بری بات. میرا ایک شاگرد مجھے کہہ رہا ہو کہ میں باہر کا ایک سفر کیا ہے سر جی, دوسرا اس پاسپورٹ پہ نہیں کروں گا. جی اچھا. جو وہ کہتے ہیں پاکستان, کہتے ہیں آپ الگ ہو جائیں, ہم باقی سارے کام نمٹان لیں, آپ سے ہم نے اسپیشل نمٹنا ہے. جی یہ کیا ہے؟ ہماری معاشرت اور ہماری حکومت کا کیا دھرا ہے, ہمارے سماج کا کیا دھرا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہاں بھی باہر موت کے منہ میں جا رہے ہیں, یہی حال ہندوستان کے بچوں کا ہے. ہر جگہ یہ معیشت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم اپنے لیے کوئی کام کریں, اپنے بچوں کی زندگیاں بہتر کریں, اپنے قوم کی زندگیاں بہتر کریں. اب میں ایک آخری بات مختصراً آپ سے کرتا ہوں. جی شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان قرض کی واپسی کی مد میں 20 سے 25 ارب روپے یومیہ دے رہا ہے دنیا کو. 20 سے 25 ارب روپے یومیہ. یہ قرض ہم نے کیوں لیے ہیں؟ یعنی سارا قرض پر چل رہا ہے. تو ہم کیسے اس کو سدھاریں گے؟ لہٰذا ہم سب کو مل کے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے ایک دوسرے سے مل کر حل نکالیں تاکہ ہمارا بچہ ہمارا نوجوان ہو, مطمئن ہو, تو قوم مضبوط ہو جائے. بے شک. بس پروفیسر صاحب, اب ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے نا وہ سارے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو میں آپ سے آخری یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معیشت ہے معاشرت پر اور سیاست پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ بہت زیادہ اثرات ہیں. جی ہمارے جتنے مسائل ہیں ہماری قوم کے, جی ہم افراد پہ ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کسی محکمے میں بیٹھے اہلکار کے اوپر ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی تنخواہ کتنی, اس کے مسائل کتنے. ہمارے جتنے مسائل ہیں معاشرتی, سماجی, سیاسی, ان سب کے پیچھے معیشت کڑی ہے. جب تک ہم اس کو بہتر نہیں کریں گے, ہر آدمی کے لیے سب سے بنیادی بات ہے رانا صاحب بچوں کو روٹی مہیا کرنا. اور جب اس کے گھر کی آمدنی 10,000 ہے اور اس کا خرچہ جو ہے وہ 70,000 ہے, تو آخر وہ کیسے چلے گا؟ میں کہتا ہوں اسے آپ بہت زیادہ مزے نہ کرائیں.
اگر اس کے گھر میں ایک پنکھا اور ایک بلب ہے جی، اسی کو تو مفت چلنے دے، ہاں، بالکل۔ ایسا بندوبست تو کر لے، ہاں کم از کم ان کو وہ اس فکر سے تو آزاد کر لے، ریلیف کریں، relief اسے سالن نہ دیں بھائی، اسے ہاں، روٹی تو کھانے روٹی دیں، تو کھانے اس کی روٹی کا بندوبست تو کریں۔ بالکل بالکل ہماری اب جو آبادی 40% تک لوگ جو ہیں ان کی منتھلی انکم جو ہے وہ 10 سے 15 ہزار ہے۔ بالکل مجھے بتائیں ان سے آپ کیا اعلیٰ اخلاقیات کی توقع رکھیں گے، ان سے کیا قانون پہ عمل داری کی کیا توقع کریں گے کریں وہ، گے؟ بالکل بالکل۔ وہ پھر یہی کریں گے اور جو اس نہیں نے ہونا بچوں چاہیے، کا دودھ بھی اس نے لیکن لانا ہے، ممکن وہی ہے، اس نے مطلب ادویات بھی لینی لینی ہے۔ ہے، اس نے روٹی بھی کھانی ہے، تو یہ کیسے یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہوگا، اسی لیے یہ چیزیں بہتر کریں گے، معاشرت کو، سیاست کو، یہ اپنی ذمہ داری ادا کریں گے۔ اگر یہ اپنے ہی غریب لوگوں کے سامنے ڈان بن کر آ جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پروٹوکول لینا شروع کر دیں گے تو احساس محرومی میں جیسا لوگ ہو رہ رہا جائیں ہے، گے بہت بری بات، اور زیادہ لوگ پریشان۔ بہت بری بات ہے بری سر۔ بات۔ یہ تھیوری کو یہ سوچنا چاہیے ارباب اختیار کو، کم صحیح۔ از کم جو ہے نا وہ ادھر بنیادی جو ضروریات ہیں تو عام آدمی کی ضروریات کی طرف انہیں سوچنا کہ چاہیے، وہ کیسے پوری ہو۔ وہ کیسے پورے ہوں۔ اچھا سر جی، آپ یہ نا جی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا اس پروگرام کا عوام سے آپ اپنا جو ہے پیغام جو دینا چاہتے ہیں وہ پیغام دیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سب اپنے پیغام سر یہ معیشت کے ہے، بارے میں، جتنی نوجوانوں مشکلات بھی ذکر ہم نے کیا ہے، جی جی ایک عام آدمی کے راستے میں مشکلات ہیں، بے وہ شک، معاشرتی ہیں، واہ، وہ سیاسی ہیں، وہ سرکاری ہیں، یہ ساری مشکلات کے باوجود میں عام آدمی سے، اپنے آپ سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسی ہستی موجود ہے، اللہ رب ذوالجلال موجود ہے، اللہ پوری دنیا جس کی مٹھی میں ہے، اللہ، بہت بڑا لیسن، وہ فیصلے کرتا تم نے ہے۔ خودکشی کی طرف نہیں جانا، نہیں جانا، تم نے موت کی طرف نہیں جانا، تم نے امید کی اللہ طرف پر رہنا ہے یقین کرنا اور محنت کرنی، محنت محنت کرنے والوں کے لیے رانا صاحب اللہ میں تو اپنی زندگی کو دیکھتا ہوں کہ ہمیں کوئی رستہ بھی نظر نہیں آتا، بے شک، لیکن ہم نے محنت جاری رکھی، ہم بھی اسی طرح محنت جاری رکھی، عام آدمی تو اللہ تعالیٰ رستے کھولتا ہے۔ کھولتا ہے، بالکل۔ سارے اسباب زمین پر نہیں ہوتے، سارے اسباب فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یہ يُسْرًا، قوموں میں چلتا رہتا قرآن فرماتا ہے، ہے، بندہ پر امید رہے، بے شک، کبھی بھی روزگار کے معاملے میں غیر آئینی اور غیر اخلاقی، غیر قانونی کام نہ نہ کرے، کرے، محنت کرے، اپنے رب سے دعا کرے، وہ رب العالمین ہے، وہ رستے ضرور کھولتا ہے بے شک، اور کھلتے بھی ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو میں سر آخر پر جو ہے اپنے بھائی جناب فاروق حیات صاحب کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں جب ہم انہیں کہتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، ان کی بڑی مہربانی ہے۔ اسی طرح پروڈیوسر عبدالرحمن فریدی صاحب جو ہمارے بہت مخلص دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، اور ہمیں ایسا ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہے ہم عوام سے مخاطب ہوتے ہیں اور اپنے مسائل، اور خاص طور پر میں اپنے ان تمام سننے والے دیکھنے والے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور یہ 2 سال سے ہمارا جو پروگرام ہے الحمدللہ یہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ یہاں ہزاروں کی تعداد میں دوست جو ہے وہ ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، کومنٹس بھی کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ ارباب اختیار جو ہیں وہ بھی ہمارے مسائل جو ہیں بہت سے وہ حل کر چکے ہیں اور ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے جو مسائل ہم ان کے طرف لے جاتے ہیں، جو ہم جن مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، امید ہے کہ وہ اس ملک و قوم کی بہتری کے لیے وہ ان کی طرف توجہ دیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں کا، دوستوں کا، سننے والوں کا ایک دوبارہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے کہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے اور اللہ آپ کا نگہبان ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام۔